वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम देखने वाले हैं इस्लाम एंड हिंदुज़म में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो यस जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो सो यस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंदू मत यानी हिंदुइज्म हज़ारों साल कदीम एक ऐसा मज़हब जिसके मानने वालों की तादाद आज दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ यानी 1.2 बिलियन है। और इस्लाम एक ऐसा दीन जो आज रुए ज़मीन पर मौजूद तकरीबन 2 अरब इंसानों के दिलों की धड़कन है। ये दोनों मिलकर इस दुनिया की तकरीबन आधी आबादी बनाते हैं। सदियों से हमें यही बताया और पढ़ाया गया है कि ये दोनों अकायद एक दूसरे की बिल्कुल ज़िद हैं, दो ऐसी अलग अलग दुनियाएं जो कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर इंसानियत की इतनी बड़ी तकसीम महज एक भूली हुई तारीख पर खड़ी हो? क्या हो अगर आज के 1 अरब 20 करोड़ हिंदू और 2 अरब मुसलमानों के दरमियान एक ऐसा पोशीदा रिश्ता, एक ऐसा पुल मौजूद हो जिसे वक्त की गर्द ने हम सबसे छुपा दिया है। आज हम तारीख के उन अवराक को पलटेंगे ताकि इस सच्चाई को जान सके जो शायद सब कुछ बदल दे। आज बरसग़ीर पर नज़र डालें तो एक वाज़े और गहरा तज़ाद दिखाई देता है। एक जानिब इस्लाम है, एक ऐसा दीन जिसकी बुनियाद एक अटल और अनदेखे खुदा की तौहीद पर कायम है जिसकी कोई शबी नहीं। दूसरी जानिब हिंदू मत है, एक ऐसी कदीम रिवायत जो अपने रंगारंग तनों, बेशुमार देवताओं और मूर्तियों की पूजा के लिए जानी जाती है। बज़ाहिर ये दो पैरेलल लकीरें हैं, लाइंस हैं जो कभी भी नहीं मिल सकती। एक अंधे के खुदा की इबादत करता है तो दूसरा पत्थरों में भगवान तराशता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों मज़ाहिब की बुनियाद और इनके अव्वलीन सहीफ़े ना सिर्फ एक जैसा पैगाम देते हों बल्कि खुदा की तारीफ़ भी बिल्कुल एक जैसी बयान करते हों। इस मुश्तरका तारीख़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस्लामी अकीदे की असल रूह को समझना होगा, और वो है तौहीद यानी खुदा का एक होना। इस्लाम में कुरान करीम वो हतमी कसौटी या फुरकान है जो ये तय करता है कि खुदा कौन है। इस अकीदे का सबसे जामे खुलासा एक मुख्तसर और ताकतवर सूरत सूरह इखलास में मिलता है। ये खालिक की पहचान के 4 अटल उसूल बयान करती है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह समद है, वो बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं। यानी वो अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, जिसकी कोई शबी नहीं। ये तौहीद का हतमी और सबसे ऊंचा मयार है। अब बिल्कुल इसी मयार को जहन में रखें जब हम हिंदू मत के सबसे कदीम और मुक़द्दस शास्त्र खोलते हैं, वेद और उपनिषद। आज के लाखों देवताओं के तसव्वुर से बहुत पहले हिंदुस्तान के कदीम ऋषियों ने हतमी सच्चाई की तलाश की। उन्होंने उपनिषदों और वेदों में जो कुछ तहरीर किया वो एक ऐसा तसव्वुर है जिसे निर्गुणा ब्राह्मण कहा जाता है, यानी कायनात की वो हतमी हकीकत जिसकी सिफ़ात किसी से नहीं मिलती और जिसकी कोई शबी नहीं। आइए ज़रा इन हैरत अंगेज़ मुमासलतों, सिमिलैरिटीज़ पर गौर करें, जहाँ अरबी के आयात और संस्कृत के सलूक एक ही अब्दी सच्चाई को बयान करते हैं। कुरान ऐलान करता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। और अब हिंदुओं की चांद वेगा उपनिषद को, इस कदीम श्लोक को सुनिए। वो कहती है, एकदम एवेद वित्यम। इसका तर्जुमा क्या है? वो सिर्फ एक है, उसका कोई सानी नहीं। कुरान करीम फरमाता है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं। अब ज़रा श्वेता श्रोतर उपनिषद के इन अल्फाज पर गौर करें जो हू बहू इस सच्चाई की अक्कासी करते हैं। वो कहती है, नतस्या प्रतिमास्ति, जिसका मतलब है उसकी कोई मूरत नहीं, उसकी कोई शबी नहीं। और हिंदुओं की यजुर्वेदा में तो तौहीद का ये फ़लसफ़ा अपने कमाल को छू लेता है, जहाँ वाज़े अल्फाज में लिखा है, वो पैदा होने से पाक है और कोई उसकी शबी या मूरत नहीं बना सकता, जिसकी शान सबसे बुलंद है। ना उसने जन्म लिया, ना उसकी कोई शबी है, वो एक है जिसका कोई शरीक नहीं। ज़रा सोचिए, ज़ुबानें अलग हैं, एक तरफ अरबी तो दूसरी तरफ संस्कृत, तहज़ीबें अलग हैं, लेकिन अगर हम तासुब को हटाकर अकीदे और हकीकत की गहराई में उतर कर देखें तो
قدیم ہندوستان کے نرگن براہمن اور اسلام کے تصور توحید میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ دراصل ایک ہی خالق کی پہچان ہے۔ صدیوں سے سیاستدانوں اور سلطنتوں نے دیواریں کھڑی کرنے کی اور سرحدیں کھینچنے کے لیے صرف ہمارے اختلافات کو اچھالا ہے، لیکن ہندو مندروں میں رکھی یہ مقدس کتابیں ایک پوشیدہ پل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہندو مت کا باطنی اور اصل فلسفہ کثرت پرستی یعنی پولیتھیزم نہیں ہے، بلکہ خالص وحدانیت پر مبنی ہے۔ ہندوستان کے قدیم رشیوں نے بالکل اسی اندھے کے ابدی خالق کی عبادت کی جس کے حضور آج ایک مسلمان مسجد میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے راز کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہندو مت کی بنیادی کتابیں واضح طور پر اعلان کرتی ہیں کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی ماں باپ نہیں اور کوئی ظاہری شکل نہیں، تو پھر برصغیر مورتی پوجا کا اتنا بڑا مرکز کیسے بن گیا؟ ہم نے ایک بھولی ہوئی سچائی دریافت کی ہے کہ ہندو مت کے قدیم ترین گرنتھ یعنی کتابیں ایک اور اندھے کے خالق کی پوجا کا حکم دیتے ہیں، تو ایک ایسی روایت جس نے اعلان کیا تھا کہ اس کی کوئی مورت نہیں، وہ کیسے مورتیوں کے اس رنگین کلچر میں ڈھل گئی؟ اس کا جواب راتوں رات ہونے والی کوئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ یہ انسان کی روحانی تاریخ کا ایک طویل، دھیما اور جذباتی سفر تھا۔ ایک لامحدود خدا جس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا ادراک انسانی دماغ کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکل تھا۔ قدیم سینٹس اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ عام لوگوں کو دھیان یعنی مراقبہ میں مدد دینے کے لیے انہوں نے سگونا برہمن یعنی صفات والے خدا کا تصور پیش کیا۔ شروع میں یہ صرف توجہ مرکوز کرنے کے ذرائع تھے، ایک علامت آگ یا کوئی ذہنی خاکہ تاکہ بھٹکتے ذہن کو ایک جگہ روکا جا سکے۔ اس ظاہری شے کو کبھی بھی خدا تسلیم نہیں کیا گیا تھا، یہ تو محض ایک واسطہ تھا جس کے ذریعے خدا کی طرف دھیان لگایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے صدیاں گزری، عقیدہ بدلتا گیا۔ بعد کی کتابیں جیسے پرانس دیومالائی کہانیوں سے بھر گئی۔ کئی نسلیں گزرنے کے بعد وہ محض علامات حقیقتاً دیوتا بن گئی، استعارہ مادی حقیقت بن گیا، راستے کے نقشے کو ہی منزل سمجھ لیا گیا۔ جب تقابلی یعنی کمپیریٹیو ریلیجنسٹ جو ہیں وہ اس تاریخی تبدیلی کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ان کے سامنے انسانی تاریخ کی ابتدا کی ایک حیرت انگیز مماثلت یعنی سملیرٹی سامنے آتی ہے، ایک ایسی مشابہت جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا اسلام کے اور ہندو مت ایک ہی تاریخی انسان سے تو نہیں نکلے؟ آئیے زبان اور روایات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں توحید کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت سارہ ہے۔ ہندو روایات میں نو انسانی کا باپ برہما کو مانا جاتا ہے اور ان کی زوجہ کا نام سرسوتی ہے۔ یہ مماثلت سملیرٹی صرف ناموں تک محدود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذاہب عالم میں قوموں کا باپ یعنی فادر آف نیشنز مانا جاتا ہے، جبکہ برہما کو ہندو مت میں پرجاپتی یعنی کائنات کی تمام مخلوق کا باپ مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات خدائی نظام اور عبادت کی ابتدائی بنیادیں قائم کرنے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید سورہ یونس میں واضح طور پر کہتا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ خدا نے کسی بھی تہذیب کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ تاریخ میں اسلام کے چند مفکرین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندوستان جیسی اتنی وسیع اور قدیم تہذیب کو بھی یقیناً خدائی رہنمائی ملی ہوگی۔ اپنی مشہور زمانہ تفسیر ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قدیم ہندوستانی روایات میں پائی جانے والی بنیادی توحیدی تعلیمات دراصل انہی رسولوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجے تھے۔ مشہور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کثرت سے اس بات کی تائید کی اور تسلیم کیا کہ ویدوں کی اصل تعلیمات الہامی تھی، بھلے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہو۔ تاریخی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ اور مغل شہزادے دارا شکوہ جیسے دانشوروں نے ہندو صحیفوں میں گہری دلچسپی لی۔ دارا شکوہ نے اپنیشدوں کا ترجمہ بھی کیا اور ان کا موازنہ اسلامی تصوف سے کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ اسی ایک خدائی ماخذ سے نکلے ہیں۔ اپنی شورۂ آفاق کتاب محمد در
قطب عالم میں مولانا عبدالحق ودیارتی نے ویدوں کا گہرا تجزیہ کیا. انہوں نے اتھرووید، جسے برہما وید بھی کہا جاتا ہے، میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے حوالوں کی نشاندہی کی. چونکہ صحف ابراہیم تاریخ میں گم ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اسکالرز ایک انتہائی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی اور غیر تحریف شدہ ہندو کتابوں میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی ہی باقیات موجود ہو. واللہ عالم. تو اس اصل پیغام کے ساتھ کیا ہوا جو ان کے پاس تھا؟ علماء بتاتے ہیں کہ مورتی پوجا کی طرف یہ تبدیلی کوئی جان بوجھ کر کی گئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ وقت کا طویل سفر تھا. ہزاروں سالوں کے دوران عام لوگوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے بعد میں آنے والی نسلوں نے اس عظیم باپ جد امجد کی مورتیاں تراشنا شروع کر دی، جس نے ابتدا میں انہیں اس اندیکھے خدا کی عبادت کرنا سکھایا تھا جو ایک ہے. استعارہ پتھر میں ڈل گیا. دونوں مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانیت اصل اور خالص پیغام سے بھٹک گئی. لیکن اگر ان دو عظیم مذاہب کی جڑیں ایک ہی ہیں تو کیا ہندوستان کے قدیم رشیوں نے واپسی کا کوئی راستہ چھوڑا تھا؟ کیا انہوں نے اس بھولی ہوئی وحدت کو واپس لانے والے ایک آخری رہنما کی پیشن گوئی کی تھی؟ کیا آپ نے ہندو شاستروں میں کبھی کلکی اوتار کے بارے میں سنا ہے؟ آئیے میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں. کسی سچے ہندو کے منہ سے پیغمبر اسلام کو اپنا قرار دینا آج شاید بہت سے لوگوں کو چونکا دے. یہ بات ان دو دنیاؤں کے درمیان موجود خلیج کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی جدید سیاسی بیان نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مقدس کتابوں پر مبنی ایک گہرا ادراک ہے. ہندو شاستروں کے وسیع سمندر میں ایسی آیات پوشیدہ ہیں جو بھٹکنے کے بعد واپس سیدھے راستے پر لانے کا ایک فطری نظام ہے. ہمارا پہلا اشارہ بھوشیہ پرانا میں ملتا ہے، جس کا مطلب ہے مستقبل کی تاریخ. اس قدیم گرنتھ کے تیسرے حصے میں ایسی آیات موجود ہے جو ایک ایسے روحانی استاد کا ذکر کرتی ہے جو ایک غیر سرزمین پر ظاہر ہوگا. یہ تحریر حیران کن حد تک واضح ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک آچاریہ یعنی ایک روحانی پیشوا آئے گا جس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے. اس کتاب میں اس کا نام محمد بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق ایک صحرائی علاقے سے ہوگا جسے سنسکرت میں مروشتل کہا گیا تھا. یہ تحریر ایک ایسے شخص کی بشارت دیتی ہے جو بگڑے ہوئے مذاہب کی اصلاح کرے گا، لوگوں کو واپس ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئے گا، اور جس کے پیروکار عبادت اور پاکیزگی کے اپنے مخصوص طریقوں سے پہچانے جائیں گے. یہ ان کی کتاب لکھتی ہے. لیکن شاید سب سے حیران کن سملیرٹی کلکی اوتار کی پیشن گوئی میں پائی جاتی ہے. ہندو روایات کے مطابق انسانیت مختلف ادوار یعنی سائیکل سے گزرتی ہے. ہم اس وقت کالی یوگا میں ہیں، یعنی جو تاریکی اور روحانی زوال کا دور ہے. اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے شاستر ایک آخری رہنما کی آمد کا وعدہ کرتے ہیں جس کا نام ہے کلکی. جب تقابلی مذاہب کے ماہرین کلکی اوتار کی نشانیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملاتے ہیں تو یہ مشابہت دنگ کر دینے والی ہے. ان کی جائے پیدائش پیشن گوئی ہے کہ کلکی شامبلا میں پیدا ہوگا، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے امن کی جگہ. مکہ کو پوری دنیا میں دارالامان، امن کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کی والدہ کا نام، کلکی کی والدہ کا نام سمتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نرم مزاج اور پرامن. پیغمبر اسلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ تھا، جس کا عربی میں بالکل یہی مطلب ہے. والد کا نام، کلکی کے والد کا نام وشنو یشا، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ. پیغمبر اسلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ. اور آخرکار کلکی کو ہاتھ میں تلوار لیے دکھایا گیا، جو بت پرستی کے خاتمے اور خدائی نظام کو بحال کرنے کے لیے جنگ کرنے کا اعلان ہے. نسلوں سے یہ حقیقت زبان کی رکاوٹوں، تاریخی رنجشوں اور سیاسی تنازعات کے پیچھے چھپی رہی. گلی کے دوسری طرف دیکھ کر کسی کو اجنبی سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ہی مقدس کتاب کھول کر اس میں خود اپنا عکس دیکھنا ذرا سا مشکل ہے. ان پیشن گوئیوں کو سامنے لانے کا مقصد کسی ایک فریق کو غلط ثابت کر کے دوسرے کو صحیح ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے. یہ دراصل ایک عظیم
اور خوبصورت بازیافت کہہ لیں سے ری ڈسکوری ہے۔ بر صغیر میں اسلام کا پیغام کوئی بیرونی یا اجنبی نظریہ نہیں تھا، بہت سی باتوں میں یہ دراصل ہندوستان کے قدیم رشیوں کے ایک وعدے کی ہی تکمیل تھی، ایک بھولی ہوئی وحدت کی یاد دہانی۔ تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہو کر اگر ہم ایمانداری سے اپنا احتساب کریں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کوتاہی دونوں جانب سے ہوئی۔ ہندوؤں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اصل شاستروں اور گرنتھوں کا مطالعہ کرتے، ان کی خالص روح کو سمجھتے، اور جب وہ آخری روحانی رہنما ظاہر ہو جس کی بشارتیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی تو وہ اس کی پیروی کرتے۔ مگر وہ وقت کے ساتھ رسم و رواج اور پتھر کی مورتیوں میں الجھ کر رہ گئے۔ دوسری جانب مسلمانوں پر یہ عظیم ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ توحید کے اس آخری پیغام کو محبت، حکمت اور دلیل کے ساتھ ہر انسان تک پہنچائے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان بھی بڑی حد تک اس عظیم فریضے کو اس کی اصل روح کے ساتھ نبھانے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن ماضی کی ان خامیوں اور کوتاہیوں کو اب ہمارے درمیان نفرت کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، ایک ایسی شروعات جس کی بنیاد تعصب اور دوریاں نہ ہو بلکہ سچائی کی کھوج ہو، ایک ایسا مشترکہ سفر جہاں ہم سب مل کر اسے ایک سچے راستے پر قدم بڑھائیں۔ اس مشترکہ تاریخ کا ادراک ہمارے سوچنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی ہندو کو اس ایک خالق کائنات کی عبادت کی طرف بلاتا ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں، تو در حقیقت وہ اسے اس اپنے آباء و اجداد کی راہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ تو صدیوں کی جمی ہوئی گرد صاف کرنے کی ایک محبت بھری دعوت ہے۔ یہ اسی اصل اور خالص سچائی کو دوبارہ دریافت کرنے کی پکار ہے جو خود ان کے عظیم جد امجد نے روز اول ان کے لیے چھوڑی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بر صغیر کی فضاؤں میں اذان کی روح پرور آواز گونجتی ہے تو یہ محض عرب سے آئی کوئی اجنبی آواز نہیں ہوتی۔ اگر ہم ویدوں کی قدیم جڑوں میں اتر کر اسے غور سے سنیں تو یہ پوری انسانیت کی وہی اصل اور مشترکہ آواز ہے جو ہم سب کو بھٹکنے کے بعد واپس اپنے اصل گھر کی طرف بلا رہی ہے۔ تو آئے لوٹ کے چلتے ہیں، مل کے چلتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ میں ہوں ڈاکٹر سفیان۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، بہت ہی زیادہ امیزنگ اور فل آف وسڈم والا یہ ویڈیو تھا۔ جیسے کہ ہم نے سملیرٹیز جانی ہے بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو سیم ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک لیکچر ہے جو اپروکس 3-3.5 گھنٹے کا ہے آئی تھنک، اس میں بھی انہوں نے کچھ سملیرٹیز کچھ نہیں اپروکس بہت ساری سملیرٹیز بتائی ہیں بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ کہ اپنشد میں بھی ایسا ہے کہ خدا کی کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی چتر نہیں ہے، اس کی کوئی ایسا خاص امیج نہیں ہے، اور ہمارے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہی از ون، اور اس کی کوئی چتر نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے۔ سیم ابھی انہوں نے بھی یہی چیز ایکسپلین کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اینڈ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم کیونکہ ابراہمک ریلیجن میں 3 ریلیجن آتے ہیں، لائک کرسچن ہے، جوڈائزم اور ہم یعنی کہ مسلم۔ تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے یہ بتایا نا کہ جو ابراہمک ریلیجن میں جو ابراہم ہے ان کو ہندوازم میں برہما مانا جاتا ہے، اور ان کی وائف سارا کو ہندوازم میں سرسوتی مانا جاتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے بتایا نا کہ اس کی جو سٹارٹنگ کیسے ہوئی کہ لوگ جیسے اپنے پروردگار کے کلوز جاتے ہیں تو وہ جا کے چوٹیوں پہ جا کے وہ کرتے تھے اپنی آستھا، اپنا تو میڈیٹیشن کرتے تھے، پھر اس سے وہ رب کے قریب ہوتے تھے۔ تو سم ہاؤ انہوں نے بولا کہ کچھ اس طرح سے اسٹارٹ ہوا ہے، بٹ آل آئی نو اس کی جیسے کہ انہوں نے کلکی کے بارے میں بھی بولا ہے کہ کلکی جیسے ہی اینڈ ڈیز آئیں گے تو اس میں بھی ہمارے اس میں کون سا ان کے اس میں بھی ایک اوتار آئے گا کلکی، اور کلکی جیسے کہ کیسے کون سی جگہ پیدا ہوگا، امن کی جگہ، یعنی کہ ہمارے اس میں بھی کہ جیسے کہ ہاشم نیم سے ایک آئیں گے، ان کی عمر اپروکس 40 ہوگی، اور وہ اس جگہ سے آئیں گے، یعنی کہ مکہ سے آئیں گے، امن والی جگہ سے آئیں گے، ان کے ابو کا نام عبدل ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کافی سملیرٹیز ہیں۔ اینڈ آئی بلیو آفٹر واچنگ دس ویڈیو کہ نالج از ویری امپورٹنٹ۔ آئی کین سے کہ کیونکہ ورلڈ از فل آف ڈفرنٹ بلیوز اور ڈفرنٹ ریلیجنس، تو وی کانٹ جج اینی ون، بٹ دا تھنگ از کہ ہم سب کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ ہم سب کا راستہ پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہے۔
سو ماشاءاللہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، اینڈ جن لوگوں کو سنسکرت آتی ہے تو دے نو ویری ویل کہ اور کیا کیا سملیرٹیز ہو سکتی ہیں. تو پلیز ٹو لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن. اینڈ سی یو سون ان مائی نیکسٹ ویڈیو.